अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल राहिल रज़ा मुस्तफ़ाई में। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अमानत औलिया व मशाइख के सज्जादा नशी और आलिम दीन हज़रत अल्लामा पीर दिलावर शाह काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद है और आज इनसे हम फ़ज़ाइल अहले बैत सुनेंगे। के बारे में बताइए कि फ़ज़ाइल अहले बैत क्या है, अहले बैत की शान क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे फरमा दीजिए कि तबलीग दीन पर मैं तुमसे कोई सिला नहीं मांगता। हाँ, अगर तुम कुछ देना चाहते हो तो बस मेरी अहले बैत से प्यार करो। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का करम है, उसकी मेहरबानी है कि उस पाक परवरदिगार आलम ने हम सबों को अहले बैत अतहार के चाहने वालों में, उनसे मोहब्बत करने वालों में और उनसे अक़ीदत रखने वालों में पैदा फरमाया है। अहले बैत नबूवत का अज़ीम घराना है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम को जब ईसाइयों के पादरी ने मुबालिहा की दावत पेश की, मेरे आका व मौला हुज़ूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए दावत कबूल फरमाई और सीधे अपनी बेटी हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ़ ले गए। बाज़ रवायत के अंदर मौजूद है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी मुज़म्मिल वाली चादर को बिछा दी और बाज़ रवायतों के अंदर है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी मुज़म्मिल वाली चादर को सर के ऊपर तान दी। प्यारे आका अलैहिस्सलाम आगे तशरीफ़ फरमा हो गए, पीछे फरमाया अली को कि तुम मेरे पीछे आ जाओ। बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, फ़ातिमा तुम अली का दामन थामो। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अपने दाएं उंगली से थामी और प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अपने शहज़ादे, अपने नवासे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी बाएं उंगली थमाई। ये 5 तन थे, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वहदत खुदाबंदी की दलील बनकर के, माबूद बरहक के एक होने की दलील बनकर चल रहे थे। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और हाथ उठाकर दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह ये मेरी अहले बैत है, मैं इनसे प्यार करता हूँ, मौला तू भी इनसे प्यार कर। मेरे मौला ये मेरी अहले बैत है, मैं इनसे प्यार करता हूँ, जो इनसे प्यार करे मौला तू भी उनसे प्यार कर। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, मेरे मौला ये मेरी अहले बैत है, मैं इनसे प्यार करता हूँ, जो इनसे प्यार करे तो उनसे प्यार कर, जो इनसे दूर हो जाए मौला तो उनसे दूर हो जा। अगर हम असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उठाकर देखें तो तमाम सहाबा कराम बिखुसूस ये अशरे मुहर्रमुल हराम का जो पहला अशरा है, इसके अंदर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ज़िक्र खैर किया जाता है और इसी माह मोहतरम की पहली तारीख को हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यौम शहादत भी है। तो एक वाक़या ऐसा बड़ा अजीब और गरीब भी है और इसको सुनने के बाद ईमान भी ताज़ा होगा और इससे हमें समझ आएगा कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम के सहाबा कराम किस तरह अहले बैत नबूवत से प्यार और मोहब्बत फरमाते थे। बड़ा मशहूर और मारूफ वाक़या है कि सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबे इजलास में तशरीफ़ फरमा थे। कई मुल्कों के सफ़ीर और कई सूबों के गवर्नर तशरीफ़ लाए हुए थे। आपके शहज़ादे हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए तो फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, बाहर खड़े रहो, अंदर इजलास हो रहा है, अंदर आने की किसी को भी इजाज़त नहीं, जो भी आए उसे वहीं पर रोक दिया जाए। फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बात इरशाद फरमा के तशरीफ़ ले गए। कुछ देर के बाद इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए तो इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरवाजे के बाहर खड़े हैं। आपने फरमाया, आपने पूछा कि अमीरुल मोमिनीन कहाँ हैं? तो अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि वालिद गिरामी अंदर इजलास में तशरीफ़ फरमा है और फरमाया है कि कोई अंदर ना आने पाए, लेकिन आप चाहें तो अंदर जा सकते हैं। लेकिन इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान देखें, आप अमीरुल मोमिनीन की इज़्ज़त और एहतराम किस तरह फरमाते थे। आपने फरमाया कि जब आप खड़े हैं तो मैं कैसे अंदर जा सकता हूँ। आप भी वापस जाने लगे। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दोबारा फरमाया कि इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बिला झिझक अंदर जा सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है।
لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ نہیں، ظہر کا وقت قریب ہے، جب ظہر کا وقت ہوگا امیر المومنین مسجد میں تشریف لائیں گے، میں ان سے ملاقات کر لوں گا۔ یہ کہہ کر کے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کاشان مقصود کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب اجلاس ختم ہو گیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے خلیفہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ فرمایا ہاں، اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا کیا حال ہے، کیوں تشریف لائے تھے، کیا کام ہے؟ بیٹا بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابا جان میری تو خیر ہے، پر امام حسن تشریف لائے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عبداللہ، کیا تو نے اسے روکا ہے اندر آنے سے؟ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ابا جان میں نے تو انہیں بارہا کہا کہ آپ اندر جا سکتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کے رنگ جو ہے وہ بدل گئے، اور آپ سیدھے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشان مقصود کی طرف روانہ ہوئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ تشریف لائے تھے، آپ اندر آ جاتے۔ امام حسن نے فرمایا کہ آپ کا اپنا بیٹا باہر کھڑا تھا تو میں کیسے اندر آ سکتا ہوں؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا عبداللہ ابن عمر کے والد کا نام علی ہے؟ کیا اس کی والدہ کا نام فاطمہ ہے؟ کیا عبداللہ ابن عمر کے نانا کا نام محمد الرسول اللہ ہے؟ کیا عبداللہ ابن عمر کی نانی کا نام خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ نہیں، کسی طرح نہیں۔ آپ کی شان بڑی افضل اور اعلیٰ ہے، آپ کے مد مقابل میرا تو بیٹا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ تو بڑی شان والے، بڑی عظمت والے ہیں۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہونے کے باوجود کس طرح اہل بیت کی اور اہل بیت کی تعظیم و تکریم فرماتے تھے۔ اور اسی طرح کے واقعہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے زیادہ حدیثیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمائی ہیں، اور امیر المومنین فی الحدیث تھے۔ یہ مدینہ منورہ کے اندر صحابہ کرام تابعین کثیر تعداد میں علم حدیث سیکھنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رخ تھا وہ سامنے کی جانب تھا، اور تمام صحابہ کرام تابعین کا جو رخ تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب تھا۔ آپ نے اچانک دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں، اور اس دوران مدینہ منورہ کے اندر تازی بارش ہوئی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لا رہے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدمین شریفین میں مٹی لگ گئی، اور مٹی بھی کیا تھی؟ وہ مدینے کی مٹی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے، اب آپ دیکھیں نا کہ آج کل تو معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا ہوتا ہے اور اگر اس کے شاگرد بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی کام بھی ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو توہین سمجھتا ہے کہ میں اٹھ کر جاؤں، جبکہ میرے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، میرے مریدین بیٹھے ہوئے، میرے محبین بیٹھے ہوئے، یہ کس دن کام آئیں گے؟ لیکن قربان جائیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اہل بیت کی مثال نہیں ملتی کہ آپ اٹھے اور دوڑتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور اپنے سر سے اپنی دستار اتاری، اپنے سر سے دستار اتار کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدمین شریفین میں لگی بھی مٹی صاف کرنے لگے۔ تو جیسے آپ صاف کرنے لگے تو امام حسین نے اپنے پاؤں پیچھے کیے اور فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، آپ تو عمر میں بھی ہم سے بہت زیادہ ہیں، آپ کی داڑھی بھی سفید ہو گئی ہے، میری تو داڑھی بھی ابھی کالی ہے، اور آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سفید اور کالی داڑھی کی بات نہیں ہے، یہ تعظیم تو خون رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے۔ اب آپ دیکھیے اہل بیت نبوت کا عظیم گھرانہ ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ جمعے کے خطبے کے دوران امام حسین کی عمر 10-10.5 سال ہوئے۔ آپ تشریف لائے مولا علی کا ہاتھ تھامے ہوئے، تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ممبر ختم نبوت، جس ممبر پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوتے تھے، وہاں پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں۔ تو جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے عمر، اترو میرے نانا کے ممبر سے، اترو میرے نانا کے ممبر سے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً
منبر ختم نبوت سے اتر گئے۔ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصہ بھی فرمایا، آپ نے کہا اے حسین یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک منہ سے یہ جملے نکلے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے علی آپ خاموش ہو جائیے، آپ رہنے دیجئے، یہ میرا اور حسین کا معاملہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد جب منبر ختم نبوت سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے تو امام حسین فرماتے ہیں کہ یہ تو میرے نانا کا منبر ہے، جاؤ اپنے نانا کے منبر پر بیٹھو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے شہزادے میرے نانے کا تو کوئی منبر نہیں، میں تو ایک بکری چرانے والے کا بیٹا ہوں، آج جو عزت جو تعظیم جو تکریم جو کچھ بھی مجھے حاصل ہے یہ آپ کے نانا کے در کی غلامی ہے اور انہی کی برکتیں ہیں یہ ساری۔ امام حسین چھوٹی سی عمر ہے، ناسمجھی کی عمر ہے، آپ فرماتے اچھا آپ کے نانے کا کوئی ممبر نہیں؟ فاروق اعظم فرماتے نہیں ہمارے نانا کا کوئی ممبر نہیں۔ اچھا تو پھر ایسا کیجئے میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھ جائیے، میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھ جائیے۔ اب دیکھیے کہ اہل بیت نبوت کے عظیم گھرانے سے حضرات صحابہ کس طرح محبت رکھتے تھے، کس طرح عقیدت رکھتے تھے۔ ہمیں تو اپنے نصیب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رسول دیا تو رسول اعظم دیا ہے، ہمیں فاروق دیا تو فاروق اعظم دیا ہے، شہید دیا تو شہید اعظم امام حسین دیا ہے، اگر ہمیں امام دیا ہے تو امام اعظم دیا ہے، اور اگر ہمیں غوث بھی دیا ہے تو غوث اعظم دیا ہے، اور اگر ہمیں حضرت دیا ہے تو بھی اعلیٰ حضرت دیا ہے۔ واہ واہ کمال، سبحان اللہ۔ اب ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں کیا تعلیمات آپ سے ملتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے محدث، اور یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں کہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت کیا تھی، لیکن اتنی بڑی شخصیات ہونے کے باوجود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دستور عمل یہ تھا کہ جب بھی درسگاہ میں پڑھانے کے لیے آپ تشریف لاتے اور آپ کو معلوم ہو جاتا کہ اس درسگاہ میں کوئی سید بچہ ہے، اہل بیت نبوت کا وہ عظیم گھرانہ جو اصل اہل بیت ہیں، ان کی تو شان ہی نرالی ہے، ان کی نسل سے تعلق رکھنے والا اگر 13ویں صدی میں بھی کوئی سید بچہ امام عاشقاں کی بارگاہ میں اگر علم حاصل کرنے کے لیے آ جائے اور امام کو معلوم ہو جائے کہ یہ سید بچہ ہے، تو امام کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ امام اپنی مسند میں اس سید بچے کو بیٹھاتے اور خود سامنے آ کر کے بیٹھتے پھر سبق پڑھاتے تھے۔ اسی میرے امام کے شہزادے جنہیں مفتی اعظم ہند کہا جاتا ہے، اب ان کی شان دیکھیے، اہل بیت سے محبت دیکھیے کہ ان کا ایک مرید تھا، اس مرید کا ایک دوست تھا، تو مفتی اعظم کا جو مرید تھا اس نے اپنے دوست کو بتایا کہ میرے شیخ بڑی شان والے، بڑی عظمت والے، بڑا علم والے ہیں۔ تو جو اس کا دوست تھا اس نے کہا اچھا چلو تمہارے پیر صاحب سے ملاقات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کتنا علم ہے ان کے پاس۔ یہ مرید جو ہے اپنے دوست کو لے کر کے پیر روشن ضمیر شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان علی رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے دونوں۔ اس مرید کے دوست نے ایک سوال کیا مفتی اعظم ہند سے، وہ سوال بھی بڑا انوکھا تھا۔ اس نے سوال یہ کیا کہ ہماری نبی کی 4 شہزادیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا جی بالکل۔ کہا کہ آپ 4 شہزادیوں کے نام بتا سکتے ہیں؟ یعنی اس نے امتحان لینے کے لیے سوال کیا کہ آپ 4 شہزادیوں کے نام بتا سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جی بتا سکتا ہوں۔ بولا جی بتائیے۔ تو آپ کمرے سے باہر تشریف لے گئے، یعنی مفتی اعظم ہند کمرے سے باہر تشریف لے گئے۔ اب جب کمرے سے باہر تشریف لے گئے، چند منٹ گزرنے کے باوجود آپ تشریف نہیں لائے، تو یہ مرید کا جو دوست تھا جس نے سوال کیا تھا، یہ اپنے دوست سے کہتا ہے، یعنی مفتی اعظم ہند کے مرید سے کہتا ہے دیکھو تمہارے پیر صاحب کا علم یہ ہے کہ اندر گئے کتاب تلاش کرنے کے لیے، ان کو نبی کی 4 شہزادیوں کے نام نہیں پتا، یہ گئے اندر کتاب دیکھ کر آئیں گے پھر ہمیں بتائیں گے۔ اب کچھ دیر کے بعد مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان علی رحمت تشریف لائے، آستینیں چڑھی ہوئی ہیں اور آپ کے مبارک چہرے سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ اب دیکھا جی سوال کا جواب دیجئے، آپ نے اتنی تاخیر کر دی۔ اس نے اعتراض کیا آپ نے اتنی تاخیر کر دی، چھوٹا سا معمولی سا سوال تھا، آپ اندر چلے گئے، اتنی دیر کے بعد تشریف لائے۔ تو جواب دیا مفتی اعظم ہند نے
کہ اصل میں آپ کا سوال تھا تو بظاہر بڑا چھوٹا لیکن بہت ہی بڑا سوال تھا۔ آپ نے باعث وجود کائنات حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کے نام پوچھے۔ میرا وضو نہیں تھا، میں تازہ وضو کرنے گیا تھا، میں وضو کر کے آیا ہوں، اب یہ سنیے یہ نام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھیے کہ امام اہل سنت کی اولاد کے اندر اہل بیت کی تعظیم کتنی ہے کہ بغیر وضو کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شہزادیوں کے نام اپنی زبان پر نہیں لیتے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ شیخ الاسلام والمسلمین علامہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑی شخصیت کا نام ہے یہ۔ تو آپ ایک مرتبہ کسی سفر پہ تھے، آپ نے نماز ادا کی، نماز پڑھانے والا عالم دین بھی تھا، سید بھی تھا۔ اب نماز کے اندر ایک ایسی غلطی ہو گئی جو واضح غلطی تھی جس سے نماز نہیں ہوئی۔ لوگوں نے بڑا، جیسے آج کل مسجدوں میں ہوتا ہے، امام سے اگر غلطی ہو جائے تو لوگ بڑے چونچا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اسی طرح لوگوں نے بڑے بڑے جو ہے نا وہ بہتان لگانے شروع کر دیے، امام صاحب ایسے، امام صاحب ایسے، امام صاحب کو نماز پڑھانا نہیں آتی، یہ نہیں آتا، وہ نہیں آتا۔ جب لوگوں نے دیکھا اتنا بڑا شیخ نماز پیچھے پڑھ رہا ہے اور یہ خاموش ہے، نماز کے اندر غلطی ہو گئی، لوگ ان کی طرف رجوع کرنے کے لیے کہا حضور آپ پیچھے کھڑے ہوئے اور امام صاحب نے اتنی بڑی غلطی کر دی، آپ کچھ کہہ نہیں رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اصل میں نماز پڑھانے والا سید ہے، اللہ اکبر، اور میں جملے تلاش کر رہا ہوں کہ باپو کی اصلاح کس طرح کی جائے، ان کو کس طرح آگاہ کیا جائے کہ ان کی نماز میں یہ غلطی ہوئی ہے۔ کافی دیر آپ سوچ میں ڈوبے رہے، سوچ میں ڈوبے رہے، پھر اچانک لوگوں میرے پاس جملے آ گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ گئے اس امام صاحب کے پاس، امام صاحب سے فرمایا کہ سید صاحب آپ کی پیچھے 4 رکعتیں نماز پڑھی ہیں، بڑا لطف آیا ہے، بڑا مزہ آیا ہے، دل یہ چاہتا ہے کہ یہ نماز ایک بار پھر آپ پڑھا دیں، یہ نماز آپ ایک بار پھر پڑھا دیں۔ امام صاحب بھی صاحب علم تھے، غلطی تو سب سے ہو جاتی ہے، امام صاحب بھی صاحب علم تھے۔ آپ نے فرمایا کہ واہ 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 حضرت صاحب، واہ کیا بات ہے آپ کی، آپ نے مجھے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، نماز میں غلطی ہے، بار بار مجھے بھی یہ رہا تھا کہ نماز نہیں ہوئی ہے، نماز نہیں ہوئی ہے، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید یہ میرا وہم ہوگا، میرا گمان ہوگا۔ واہ آپ کی سوچ پر اور آپ کے جملے پر قربان جاؤں، آپ نے سید کی تعظیم بھی بجا لائی اور لوگوں کی نماز بھی بچا لی۔ تو یہ طریقہ کار تھا ہمارے اسلاف کا، یہ طریقہ کار تھا ہمارے اکابرین کا، بزرگان دین کا، کہ کس طرح اہل بیت سے محبت رکھتے تھے۔ اسی طرح امام اعظم جب بڑی عمر کو پہنچ گئے، درس حدیث دے رہے تھے، بڑے بڑے، اچھا آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی مصنف کتاب لکھتا ہے تو ایک کتاب لکھنے کے لیے اس کے پاس سینکڑوں کتابیں، سینکڑوں اوراق پڑے ہوئے ہوتے ہیں، حاشیہ لگانا پڑتا ہے، دیگر معاملات ہوتے ہیں، وہاں پر کتابیں بکھری پڑی ہوئی، کثیر تعداد میں کتابیں بکھری پڑی ہوئی تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس امام یوسف بھی تشریف فرما تھے۔ تو اچانک جو ہے بچے باہر کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے ایک بچہ آتا ہے، گیند آ گئی، بچہ گیند لینے کے لیے بچہ آیا۔ امام اعظم نے جب اس بچے کو دیکھا، اس بچے کو دیکھنے کے بعد امام اعظم کھڑے ہو گئے۔ اللہ عالم بڑھاپا ہے، گھٹنوں میں تکلیف ہے، آپ کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد جیسے ہی وہ بچہ گیند اٹھا کر چلا جاتا ہے تو پھر آپ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد پھر وہ گیند وہاں پر آ گئی، پھر وہ بچہ گیند لینے کے لیے آیا، امام اعظم نے اس بچے کو دیکھا، پھر آپ کھڑے ہو گئے۔ جب امام اعظم کھڑے ہوتے تو پھر اوراق بکھر جاتے۔ اب یہ سلسلہ جو ہے نا 1 بار 2 بار 3 بار 4 5 6 7ویں بار جب یہ ہوا، جب بچہ پھر گیند لینے کے لیے آیا اور امام اعظم پھر کھڑے ہو گئے۔ شاگرد بھی سارے برداشت والے نہیں ہوتے، کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جو سوال کر لیتا ہے، تو وہاں پر بھی کسی نے سوال کر لیا، حضور اس بچے کی تو ڈیوٹی ہے کہ گیند لانے کی، یعنی جب بھی گیند یہاں پر آئے گی اس بچے کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے گیند لانے کی، اور جب وہ بچہ آتا ہے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس میں حکمت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ تم نے بچے کو دیکھا ہے اور میں نے بچہ نہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ، بچہ نور کا، تو عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، وہ بچہ نہیں، وہ اہل بیت نبوت کا عظیم گھرانے سے تعلق رکھنے والا بچہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میں بچے کی نہیں، اس سید بچے کی تعظیم کر رہا ہوں۔ نبوت سے سچی پکی محبت اور عقیدت عطا فرمائے۔ یہی وہ اہل بیت کا عظیم گھرانہ ہے کہ جس کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اہل بیت کی محبت میں مرا
وہ شہید مرا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اہل بیت سے سچی محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اسی اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان راہل رضا کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔